अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। अगर बात करें फाउंडेशन से पीटीआई के चार्ट के बारे में, तो पीटीआई के चार्ट पे अगर बात करें तो मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूं कि जून और जुलाई पीटीआई के लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होगा। हाँ, अगर बात करें अगस्त की, तो अगस्त में पीटीआई के लिए बहुत बेहतरीन मौके या बेहतरीन वक्त आएगा या बेहतरी की तरफ जाने का वक्त आएगा। अब अगर बात करें तहरीक की, तो तहरीक के लिए अगस्त जो है वो एक प्रेफरेबल टाइम था या प्रेफरेबल टाइम है। लेकिन सवाल ये है, क्या इन्होंने तहरीक को स्टार्ट किया है? तहरीक हमेशा जो है स्टार्ट होती है जब बंदे इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होना शुरू होते हैं। तो क्या अभी तक बंदे इकट्ठे होना शुरू हुए हैं? नहीं, अभी तक बंदे इकट्ठे होना शुरू नहीं हुए। देखें, अगर हम लोग बात करते हैं कि 1 अगस्त से पीटीआई जो है वो तहरीक निकालेगी, लॉन्ग मार्च करेगी या कुछ भी करेगी, तो अभी बंदे, उनके कारकुन जो हैं, जो डाई हार्ट सपोर्ट फैंस थे या जो डाई हार्ट सपोर्ट फैंस हैं, उनको सपोर्ट में इकट्ठे हो जाना शुरू होना चाहिए था। जब अभी से बंदे इकट्ठे होंगे 100, 200, 500, 1000, तब पीटीआई को नजर आना शुरू होगा कि हाँ, अब हमारे लिए प्रेफरेबल है कि 1000 लोग इकट्ठा हो गया। अब अगर हम लोग तहरीक निकालते हैं तो वो हम लोगों के लिए फायदेमंद होगी। उन्हीं 1000 को देखते हुए 10,000 लोग और जुड़ जाएंगे। लेकिन इवेंचुअली अभी तक तो बंदे इकट्ठे होना शुरू नहीं हुए। अगर इस तरह की कोई चीज हुई भी है माजी के अंदर, जून में, जुलाई में, जो कि हमारी नजरों से या खबरों से ओझल है, तो वो अभी तक फेल हो चुका है। अभी बात करें हम लोग अगर पीटीआई के फाउंडेशन चार्ट की, तो पीटीआई का जो चार्ट है वो ये कहता है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है। अभी ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से क्योंकि प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जैसे कि कल भी आपको बताया था, तो इस वक्त आपको लड़ाई झगड़े और ट्रांसफॉर्मेशंस बढ़ते हुए नजर आएंगे और मुझे अभी मजीद बढ़ते हुए नजर आएंगे टिल जुलाई के एंड तक। और ये वाले ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो आपको नजर आएंगे 9 अगस्त की डेट तक। 9 अगस्त तक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे। अब अगर डेट दी है पीटीआई ने 5 अगस्त की, तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग बात करें एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, तो मुझे ये वाली चीजें कोई इतनी ज्यादा चीजें बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि 9 अगस्त तक अभी पीटीआई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस का ड्यूरेशन है। 5 अगस्त को अगर लेट सपोज आप मेरी क़यादत में 100 लोगों को निकालते हैं, हो सकता है कि मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मैं भी मंजर आम पे ना रहूं, या फिर मैं भी पीटीआई से साइड पे हो जाऊं, बरतरफ हो जाऊं, या फिर मैं खुद साइड पे हो जाऊं, या खान साहब मुझे साइड पे कर दें। तो इसी वजह से वो जो 100 लोग जो मेरी क़यादत में होंगे वो भी साथ टूट जाएंगे। अभी वही होगा, मिसकम्युनिकेशंस, डिलेज, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले काम, अभी वही चीजें आपको नजर आएंगी 9 अगस्त तक। वैसे जुलाई के एंड तक तो चलेंगी चीजें और भरपूर चलेंगी, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो 9 अगस्त तक आपको नजर आते रहेंगे। अब अगर बात करें रिस्ट्रिक्शंस की, तो अगर तहरीक इंसाफ इन चीजों को मजाक से लेगी या फिर फॉर ग्रांटेड लेगी, या फिर मतलब उसको नजर नहीं आएगा कि ये मतलब नॉर्मल सी चीज है, तो पीटीआई के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगती नजर आ रही हैं। और इस वक्त में जो रिस्ट्रिक्शन लगेगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक इनके ऊपर चलती नजर आएगी। अभी 8-10 दिन तक का टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल टाइम है। इसमें पीटीआई को बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा कि इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लग सके। इस वक्त सेनेट के अंदर भी जो मामलात चल रहे हैं, जो पीटीआई के साथ मामलात चल रहे हैं, उसकी रीजन यही है कि अभी मार्स और केतु का जो ट्रांजिट चल रहा है, अब वो बहुत बहुत करीब आते जा रहे हैं और अगले 8 दिनों में आप देखेंगे ये वाले मामलात मजीद जकड़े जाएंगे। अब आने वाले जो 8 से 10 दिन हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मार्स और केतु का कंजक्शन है और ये जैसे जैसे करीब आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है बार बार पीटीआई के लिए कि उन्होंने
قدم اپنے پھونک پھونک کے نہیں ڈبل پھونک پھونک کے رکھنے ہیں، ورنہ جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ بات کی کھال ادھرنا یا پھر رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، یا رائی کے 3 گنا پہاڑ بن جائیں گے. تو اس لیے آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. یہ والے معاملات صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت کروشل ٹائم ہوگا. ایک دم سے آپ کو جنگیں جو ہیں وہ ابھرتی نظر آئیں گی، خاص طور پہ 21 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک کی جو ڈیوریشن ہے وہ ہر انڈیویجول کے لیے، ہر گروپ کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے بہت کروشل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں مارس اور کیتو کا کنجنکشن بہت قریب ٹرائنگ بننے جا رہی ہے. تو یہ لڑائی جھگڑوں کا کارک مانا جاتا ہے. تو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت زیادہ سنبھل کے چلنے والا وقت ہے. اب اس میں لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے. تو اس میں اس کا دیکھیں، جیسے ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، ہر مشکل کے لیے ایک آسان راستہ ہوتا ہے. تو اس کی چیز ہے آپ نے اپنے وینس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اب وینس کو ایکٹیویٹ کس طرح سے کرنا ہے؟ وینس میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس میں جب تک عورتوں کا یا خواتین کا اندراج نہیں ہوگا تو تب تک یہ والے معاملات آگے بہتر طور پر نہیں ڈریگ ہوں گے. یہ والی مشکلات آپ کو مزید سے مزید بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. جب خواتین کا اندراج پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ میں ہو جائے گا تو آئی بلیو کہ پی ٹی آئی بہت بہتر طریقے سے آگے کی طرف چلے گی اور آگے کی طرف باؤنس بیک کرے گی. تو پی ٹی آئی کے چارٹ میں جب تک وینس ایکٹیو نہیں ہوگا، اور وہ ایکٹیو ہوگا جب تک عورتوں کا اندراج انتخاب ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں آئے گا، تب تک وینس نہیں شمار ہوگا. اور آپ دیکھیں گے جب وینس شمار ہوگا تو بہت زبردست طریقے سے پی ٹی آئی پرفارم کرے گی. جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک دوا ہوتی ہے، اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وینس کا ہونا بہت ضروری ہے. پچھلے کچھ سالوں میں جب بھی پی ٹی آئی نے اپنی کسی تحریک کا آغاز کیا ہے تو انفارچونیٹلی مرکری کا ریٹروگریڈ ہوتا ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ سمرائز کر کے میرے سے پوچھیں کہ 5 اگست کی ڈیٹ پی ٹی آئی کے لیے کیسی ہے، تو اس وقت بھی مرکری کا انفارچونیٹلی ریٹروگریڈ ہے. اگر بات کریں مرکری کی تو مرکری جب بھی ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو بات چیت یا پھر مذاکرات کی طرف بات کو لے کے جانا چاہیے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اسی وقت میں تحریک نکالنا شروع کر دیتی ہے، جس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ کامیابی کے ساتھ واپسی نہیں آتے. آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی پی ٹی آئی نکلتی ہے کسی بھی تحریک کے حوالے سے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، کچھ لوگ آگے نکل گئے، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ تحریک کو چھوڑ کے نکل گئے. تو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا کمیونیکیشن کا اس دور میں ضرور مسئلہ رہا ہے، کیونکہ ان کا مرکری جو ہے وہ ریٹروگریڈ میں ہوتا ہے. اب اگر یہ چیزیں 9 اگست کے بعد چلتی ہیں تو مجھے بھرپور امید ہے کہ پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے وہ ہر طرح سے کامیابی کی طرف جائے گی. لیکن اب ایک اور مسئلہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے مسئلے ہمارے ملک میں کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں سیلاب کی صورت میں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، اگر آپ خبریں دیکھیں تو ایون امریکہ میں بھی سونامی کے چانسز ہیں، سونامی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اوور آل دنیا میں چل رہا ہے، کیونکہ سیٹرن اس وقت ریٹروگریڈ ہوا ہے پائسس سے. جب بھی سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے پائسس سے تو پانی کے مسئلے، کبھی پانی بڑھ جانا، کبھی پانی کم ہو جانا، کبھی کچھ نہ کچھ یہ والے مسئلے آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی بھی پلانٹ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ ابھر جاتے ہیں.
اب اس میں سن اور مون کبھی بھی ریٹروگریڈ نہیں ہوتے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, یا جیسے آپ چاند کی 14ویں تاریخ 1 تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پانی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, ویوز بہت بڑھ جاتی ہیں. تو وہ بیسکلی ریٹروگریڈ مون نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اثرات کو اپنے جو مون ہے وہ اپنے اثرات بڑھا دیتا ہے ان ایلیمنٹس پہ جس پہ وہ افیکٹ کرتا ہے. لائک وہ پانی پہ افیکٹ کرتا ہے تو وہ زبردست ٹھاٹے مارنا شروع ہو جائے گا. اب 18 سے لے کر 28 تاریخ تک جو مارس اور کیتو ہے وہ ایگزیکٹ کنجنکٹ کر رہے ہیں. مرکری ریٹروگریڈ ہے, سیٹرن ریٹروگریڈ ہے, راہو کیتو جو ہے وہ ایریز سائن کے اندر ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے 10 دن کے اندر آگ ریلیٹڈ ایشوز, واٹر ریلیٹڈ ایشوز, ایئر ریلیٹڈ ایشوز یہ بہت زیادہ پھیلتے ہوئے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. پانی کے مسائل بڑھیں گے, کہیں پہ دنیا میں آگ لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ ایئر پولیوشن ہو سکتی ہے, یا پھر جو ہوا سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں. تو کل ملا کے یہ جو 8 سے 10 دن ہیں جو آگے آج 20 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک کی جو ڈیٹس ہیں یہ بہت زیادہ نحس ہو سکتی ہیں پوری دنیا کے لیے. مرکری ریٹروگریڈ ہونے والا ہے, اور مرکری ریٹروگریڈ ہونے سے آپ کو بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ پہلے سٹارز ریٹروگریڈ ہیں, کنجنکٹ ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی مرکری جب ریٹروگریڈ ہوگا تو بچوں کو بہت زیادہ مسئلے مسائل آئیں گے. مرکری کی اوور آل پاکستان کے چارٹ میں کوئی بہت اچھی کنڈیشن سچویشن نہیں ہے, اس لیے آپ بہت جگہوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں سے ریلیٹڈ بہت زیادہ بیماریاں, لنگز کے ایشوز یا پھر ڈیفرنٹ مسئلے مسائل پاکستان میں بہت زیادہ ہیں بنسبت دوسری کنٹریز کے. اب اگر ہم لوگ نیوز میں دیکھیں تو پولیو سے ریلیٹڈ پاکستان میں آج بھی بچوں کو پرابلمز ہیں بنسبت دنیا کے دوسرے ممالک سے ریلیٹڈ. اگر دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھیں تو وہاں پہ پولیو کا ایز سچ کوئی کیس نہیں ہے. مرکری پاکستان کا شروع سے کنفلکٹ میں ہے, جس کی وجہ سے بچوں سے ایشوز یا پھر بچوں کے ایشوز پاکستان میں شروع سے لے کر اب تک بہت زیادہ ہیں. یہ آنے والے 10 دن جو ہیں وہ بہت زیادہ میس سے ریلیٹڈ ہیں, بہت زیادہ آپ پوری دنیا میں میس دیکھیں گے. اس میں جنگوں کے چانسز ہیں, انڈیا پاکستان کی بھی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ چلتی رہے گی, نوک جھوک. اسی طریقے سے ایران اسرائیل کی بھی جنگ کی طرف باتیں چلیں گی. ایک اور چیز, اسرائیل کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اسرائیل کا نام آئے گا وہاں پہ جنگ کی بات ضرور ہوگی. ترکیہ کی بات کریں تو ترکیہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں جنگوں میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے پلانٹس بھی کچھ اسی طریقے کے ہیں. انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہے جس کے زیادہ اثرات ہیں وہ مجھے نظر آتا ہے سپتمبر اور اکتوبر میں. سپتمبر اور اکتوبر میں انڈیا پاکستان کی جنگ کی طرف باتیں جائیں گی, جنگ بھی ہوگا. سپتمبر آنورڈز انڈیا کی جو میجر دشا ہے وہ مارس ہو جائے گی, اور مارس ہمیشہ لڑائی جھگڑے یا پھر جنگ و جدل کا کارک مانا جاتا ہے. تو اس کی میجر دشا جو ہے وہ جنگ کی طرف ہو جائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جنگیں جو ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی چلتی رہیں گی. اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ بندہ آرمی میں جائے یا نہ جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی مارس اور کیتو کی دشا چیک کرو. اگر اس کی مارس اور دشا کی کیتو جو ہے وہ لڑائی والی ہے تو وہ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی لڑائی جھگڑے یا پھر آرمی کے لیے ہے. تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.